उफ़ तक भी ना कहो। तो ये जो उफ़ तक भी ना कहो कहने वाले लोग हैं ना, असल में उन्होंने इस्लाम को पूरी तरह से स्टडी किया ही नहीं है। उन्होंने इस्लाम को सिर्फ उफ़ तक ना कहो तक ही स्टडी किया हुआ है। उसके दिलो दिमाग में बचपन से ही यही बात बार बार डाली जाती है कि वालिदैन का एहतराम करो, वालिदैन के सामने उफ़ तक नहीं करना। चलो ये ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मेरे अल्लाह ने, मेरे हबीब ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीन आपके सामने मुकम्मल तौर से रखा हुआ है, तो आप बच्चे को आधा दीन क्यों दिखा रहे हो? सालों से बच्चों को यही सिखाते आ रहे हैं उनके माँ बाप, उनके बड़े, कि वालिदैन का एहतराम करें, बड़ों का एहतराम करें। साथ में ये बिल्कुल भी नहीं कहा जाता, बच्चे को ये बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता कि बच्चों के जो वालिदैन के ऊपर हुकूक है, वालिदैन का फ़र्ज़ है कि बच्चों को वो हुकूक पूरा करके दे। पूरे मुआशरे वाले उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि इनको गलती करने का पूरा हक हासिल है, और पलट कर आपने इनको बताना भी नहीं है कि आपने गलत किया। बच्चे को फोर्स किया जाता है कि बड़ा गलत करेगा, गलत काम करेगा, गुनाह करेगा, लेकिन उनको जताओगे कभी भी नहीं कि उन्होंने गलत किया है या गुनाह किया है। हाँ, अगर आपने ऐसा किया तो वो गलत होगा। 276 लोगों ने कमेंट्स किए हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। आज सोसाइटी के इंतहाई हद दर्जा क्रिटिकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पेरेंटल अब्यूज़। घर घर जो जनरेशन गैप के थ्रू या फिर उस वजह से औलाद और वालिदैन के बीच जो बहस मुबाहिसा होती है या फिर झगड़े होते हैं, या फिर वालिदैन के हमेशा से गिले शिकवे रहते हैं कि औलाद नाफरमान है हमारी, और इस तरह से दूसरी तरफ देखा जाए तो औलाद गिले शिकवे कर रही है कि वालिदैन हमारी ज़िंदगी को या फिर हमारे फ़ैसलों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जो मोस्टली घरों में यही होता है कि एक बाप अगर उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, एमबीबीएस बन जाए, और शाहरुख खान बन जाए, सलमान खान बन जाए, लेकिन एक बाप के लिए हमेशा उसका बेटा गधा ही रहता है। किसी दूसरे के सामने वो बैठेगा तो अगर वो मिडिल क्लास से और थोड़ा सा इलिटरेट है तो वो हमेशा से अपने बेटे की तारीफ़ नहीं करेगा, बल्कि वो बोलेगा कि यार मेरा बेटा तो किसी काम का नहीं है, एकदम निकम्मा नालायक है। तो यही सारी वजूहात बनती है बाद में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की। औलाद की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं वालिदैन के लिए गए फ़ैसलों की वजह से, या फिर ऐसे स्टेजेस भी आते हैं जहाँ पे औलाद अगर अपने फ़ैसले ख़ुद ले और वो गलत साबित हो जाए तो बाद में पूरी ज़िंदगी के लिए वालिदैन उनके पीछे पड़ जाते हैं कि देखा हमारी नहीं मानी थी ना बात, अब भुगतो पूरी ज़िंदगी के लिए। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू हो जाती है कि अगर औलाद वालिदैन की ही बात मान ले, सिर झुकाकर बिना किसी बहस मुबाहिसा के अपने वालिदैन के फ़ैसले पे हाँ कह दे, और वो वाला फ़ैसला भी गलत साबित हो जाए, तो उसके बाद वालिदैन क्या करें? उनके पास तो कोई जवाज़ ही नहीं बचता या जवाब ही नहीं बचता। वो आगे से औलाद के कंधे पे हाथ रख के बड़े सिंपल अंदाज में कह देते हैं, बेटा किस्मत की बात है। तो मैं हमेशा से अपनी वीडियोज़ में कहते आ रहा हूँ कि वालिदैन का सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए अच्छी सोच रखना काफ़ी नहीं होता। वालिदैन का अपनी औलाद के लिए होशियार होना ज़रूरी होता है हर स्टेज पे। फिर चाहे बच्चा अगर 2 साल का हो या 20 साल का हो, बच्चे की ज़िंदगी के आपने अगर 2 साल के फ़ैसले लेने हैं या फिर बच्चे की पूरी ज़िंदगी का अगर कोई फ़ैसला लेना है, तो वालिदैन को उसमें बहुत होशियारी बरतनी पड़ती है। ठीक ऐसे ही आज पेरेंटल अब्यूज़ टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी है। तो मेरी तकरीबन 27 से 28 साल की स्ट्रगल में मैंने हमेशा से यही देखा, मुझे हमेशा से यही सीखने को मिला कि हमारे माशरे में बुज़ुर्गों की गलतियाँ छुपा दी जाती हैं, और यंगस्टर्स की गलतियाँ उनको उनके कब्र तक, उनके मौत तक जताई जाती है। तुमने 10 साल पहले वो गलती की थी, देखा बुज़ुर्गों की बात नहीं मानी थी ना, अब भुगतो। लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग सेम कंडीशन में, सेम सिचुएशन में कोई गलती करे, तो पूरे मुआशरे वाले उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि इनको गलती करने का पूरा हक हासिल है, और पलट कर आपने इनको बताना भी नहीं है कि आपने गलत किया है। तो जब मुआशरे ऐसे चलते हैं ना, तो एक फोर्स्ड इज़्ज़त शुरू हो जाती है उस मुआशरे में। बच्चे को फोर्स किया जाता है कि बड़ा गलत करेगा, गलत काम करेगा, गुनाह करेगा, लेकिन उनको जताओगे कभी भी नहीं कि उन्होंने गलत किया है या गुनाह किया है। हाँ, अगर आपने ऐसा किया तो वो गलत होगा। ये तो बिल्कुल वैसे हुआ जैसे कि एक अमीर घराने का बच्चा और गरीब घराने का बच्चा। आमतौर पे हमारी सोसाइटीज़ में यही होता आ रहा है, और अब भी हो रहा है कि एक गरीब बच्चा कोई गलती करे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, देखो ये अब्दुल का बेटा है ना, इसने बड़ा गलत काम किया है, इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, सज़ा तो मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे अगर कोई अमीर बंदा हो और उसका बेटा, उसका बच्चा कोई गलती करे, तो लोग कहते हैं चलो जाने दो। तो ये जो चलो जाने दो का एटीट्यूड है ना, ये माशरे को ख़राब कर रहा है, बल्कि ख़राब कर चुका है।
میرے خیال سے اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو جب بچپن سے ایک انسان کے ذہن میں یہی باتیں ڈال دی جاتی ہے، جیسے کہ میں مرد ہوں تو میں مرد ذات کی بات کروں گا، آبویسلی عورتوں والی ٹاپک پہ آئیں گے، میں یہ نہیں کہ ایک طرفہ بات کروں، میں دو طرفہ بات کروں گا، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی۔ تو ایک مرد ذات، ایک بچہ جب وہ 5 سے 6 سال کا ہو جائے تو وہاں سے اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، یا پھر پیدائش سے ہی لے لیں، اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں بچپن سے ہی یہی بات بار بار ڈالی جاتی ہے کہ والدین کا احترام کرو، والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ چلو یہ ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن میرے اللہ نے، میرے حبیب نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین آپ کے سامنے مکمل طور سے رکھا ہوا ہے، تو آپ بچے کو آدھا دین کیوں دکھا رہے ہو؟ بچے کو آدھے دین سے واقفیت کیوں دلا رہے ہو؟ وہ تو جتنا آپ کو اس کو سکھاؤ گے، بچہ تو ایک گورا کاغذ ہوتا ہے، ایک سفید پیپر ہوتا ہے، جو کچھ آپ اس پہ لکھنا چاہیں بچہ وہی سیکھے گا۔ باپ اگر چوری کرے گا، بچے نے اس کو ایک بار دیکھ لیا تو بچہ بھی چوری کرے گا، بھلے اس کو چوری کا پتہ بھی نہ ہو کہ چوری ہوتی کیا ہے، گناہ ہے، ثواب ہے، غلط ہے، صحیح ہے، لیکن اگر باپ نے کیا ہے تو بچہ بھی وہ کام کرے گا، بیکاز وٹ ایور پیرنٹس ڈو چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس۔ ہمیشہ بچے کاپی کرتے ہیں اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے سے بڑے انسانوں کو، یا پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کو۔ تو یہ آپ پر ہے کہ آپ بچے کو کیا سکھاتے ہیں۔ تو سالوں سے بچوں کو یہی سکھاتے آ رہے ہیں ان کے ماں باپ، ان کے بڑے، کہ والدین کا احترام کرے، بڑوں کا احترام کرے۔ ساتھ میں یہ بالکل بھی نہیں کہا جاتا، بچے کو یہ بالکل بھی نہیں سکھایا جاتا کہ بچوں کے جو والدین کے اوپر حقوق ہیں، والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو وہ حقوق پورا کر کے دیں۔ والدین پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کے جو سے بھی حقوق ہیں وہ بچوں کو پورے کر کے دیں، نہیں تو والدین بھی اللہ کے پکڑ میں آئیں گے۔ لیکن نہیں، ہمارے بچپن میں ہمیں والدین کے حق میں اتنا زیادہ ڈرا دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ ایموشنلی بلیک میل کر دیا جاتا ہے کہ پھر ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہم اتنے زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں اس معاملے میں کہ والدین کا احترام کرنا فرض ہے ہمارے اوپر، پھر چاہے ہماری بیوی آ جائے، ہمارے خود کے بچے ہو جائے، یا پھر ہماری زندگی میں ایسے کافی سارے ریلیشنز آ جائیں، رشتے آ جائیں، تو بات اگر کمپٹیشن وائز ہو کہ اب والدین یا پھر فلاں فلاں رشتہ، تو ہم بنا سوچے سمجھے والدین کو چن لیتے ہیں، بھلے ہی جو دوسرا بندہ ہے، پھر چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، اور بچوں کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، یا بہن کی شکل میں ہو، یا دوست کی شکل میں ہو، لیکن ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتے، اور ہمارا ذہن یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ پیرنٹس آلویز کم فرسٹ۔ تو ہمیں اتنا ڈرایا جاتا ہے، اتنا ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، اور یہ پریکٹس ہمارے اوپر ہو رہی ہوتی ہے بچپن سے لے کے ہمارے بڑے ہونے تک، کہ ہم پھر خدا کی، اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی معذرت کے ساتھ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنی کہ ہم والدین کے حکم کو دیتے ہیں۔ اب بھلے ہی والدین نعوذ باللہ اللہ کے خلاف والی بات ہم کو سکھا رہے ہو، یا ہم کو وہ کام کرنے کو بول رہے ہو، تو ہم کہیں گے اٹس این obvious تھنگ، بالکل ماں باپ ہیں، وہ کچھ بھی ہمارے لیے غلط نہیں، ارے کیوں نہیں سوچ سکتے یار؟ ماں باپ نہ تو پیغمبر ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ صحابہ کرام ہیں، وہ عام انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی تو باپ تھے، تو بھائی آج کل کے جو باپ ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں ہے نا۔ یہ آج کل جو طلاق والا سین ہے، جو باپ اگر بیٹے کو کہے کہ طلاق دے دو بیوی کو، تو یہ واقعی اسلام میں یہ پوائنٹ موجود ہے کہ اگر ایک بیٹے کو باپ کہے کہ بیٹی اپنی وائف کو طلاق دے دو، تو اسلام میں بیٹے کو، بلکہ باپ کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بات مانے۔ لیکن یہ اس ٹائم پہ ایسے سین میں قید ہو گئی تھی یہ بات کہ جس ٹائم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس ٹائم پہ گناہ اور ثواب میں سے کافی زیادہ ڈفرینس لوگ سمجھتے تھے۔ آج کل تو لوگ غلط اور صحیح میں کوئی فرق نہیں کر پاتے، ڈفرینس ہی نہیں ہے کوئی۔ تو اگر آپ کا ایک باپ ہے یا کسی کا باپ ہے اور وہ اپنے بیٹے کو صلاح دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اب بیوی بے شک غلط ہو، جو بھی ہو، وہ اس کی اپنی لائف ہے پرسنل، لیکن باپ کی فوراً ایک دم سے بات کبھی بھی نہیں ماننی، بلکہ ایسے سٹیج پہ علماء کرام کے پاس جانا ہوتا ہے اور علماء سے اپنے مسئلے کا حل پوچھنا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ آپ کا پورا مسئلہ سن لیتا ہے، آپ کی پرابلم کے ایک سلوشن آپ کو بتا دیتا ہے کہ اگر اس وجہ سے یہ پرابلم سالو ہو سکتی ہے تو ڈیورس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یا پھر اگر واقعی میں علماء کو پتہ لگ جائے کہ ہاں یہاں پہ اب باپ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پہ، تو بے شک ڈیورس دے دیں، کیونکہ اسلام میں یہ حق حاصل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، جو مطلب آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں تو لوگ ان کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ اصل میں ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوتے، وہ صرف اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے حق کے لیے بھی آواز اٹھانے کو بشرط یہ کہ وہ پیرنٹس کے خلاف ہو، تو یہ نافرمانی کہلائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ مطلب ہماری سوسائٹی کے لوگوں نے ماں باپ کو
کچھ بھی غلط کرنے کا سرٹیفکیٹ تمایا ہوا ہے کہ یہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہے، ہماری طرف سے آپ الاؤڈ ہیں، ٹوٹلی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، کیسے بھی ڈیسیجنز ہو آپ لے سکتے ہیں، پھر چاہے وہ غلط ہو، بلکہ غلط تو ہو ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ ماں باپ ہے۔ اب یہی بات ماں باپ ہے، کچھ بھی کرو ماں باپ ہے۔ تو میری پھر ایک سمپل سی مثال لوگوں کو دینی ہوتی ہے جس پہ مجھے بڑی شرم بھی آ جاتی ہے، لیکن کیا کریں، اسلام ہے، اس کے لیے سٹرگل کرنا ہم سب پر فرض ہے کہ اسلام لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچے۔ تو کافی سارے علماء کرام کے پاس بیٹھ کے، مفتی صاحبان کے پاس بیٹھ کے جب میری ریسرچ کمپلیٹ ہوئی، لوگوں کو میں نے ایک عام سی مثال دینی چاہی، پھر وہاں پہ لوگوں کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی کرے والدین ہیں، اف تک بھی نہ کہو، تو یہ جو اف تک بھی نہ کہو کہنے والے لوگ ہیں نا، اصل میں انہوں نے اسلام کو پوری طرح سے اسٹڈی کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو صرف اف تک نہ کہو تک ہی اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ اس کے آگے بھی کتنے سارے والدین کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں، انہوں نے کبھی اس بارے میں سنا ہی نہیں ہے اپنے والدین سے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا، جیسے کہ ہمیں نہیں بتایا گیا، سب کو نہیں بتایا گیا۔ مطلب تقریباً 95% لوگوں کو بچپن سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اولاد کے حقوق والدین پر کتنے کتنے ہیں، صرف اور صرف یہ بتایا اور جتایا جاتا ہے کہ والدین کا احترام اولاد پر فرض ہے، اور اولاد اف تک نہ کہے اگر والدین ہاتھ بھی اٹھا دے تو میں یہ مثال پھر لوگوں کو دیتا ہوں کہ یہ جو ARY چینل پہ جو اقرار الحسن صاحب اس طرح کے مسائل سامنے لے کے آتے ہیں سوسائٹی کے، کہ باپ بیٹی کے ساتھ زنا کرتے پکڑا گیا، یا باپ نے جسم فروشی کے لیے اپنی بیٹی کو منہ مانگے داموں بیچ دیا، تو ایسے باپ کو کیا وہ بیٹی ہار پہنا دے؟ کیونکہ اف تک نہیں کرنا ہے نا باپ کے سامنے۔ تو میں ان باپوں کے بارے میں یہاں بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں نا جو مجھ پہ سیدھے کود پڑتے ہیں کہ نہیں، والدین کے خلاف نہیں، ایک شبد برداشت نہیں کروں گا، ایک لفظ برداشت نہیں کروں۔ ارے بھائی، تو میں ان والدین کی بات نہیں کر رہا جو اچھے خاصے ہیں، جو ویل کوالیفائڈ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، بچے کا اچھا برا سمجھتے ہیں، بچے کو اگر ان کو لگے کہ یہاں پہ بچے کو خود اپنے فیصلے کا حق حاصل ہے تو وہ وہاں پہ الاؤ کر دیتے ہیں، بیٹا آپ اپنا فیصلہ خود کر لو۔ تو ہم پاگل ہیں بھائی جو ایسے والدین کے خلاف کوئی بات کرے؟ وہ تو فرشتے ہیں بھائی پھر ہمارے لیے، مطلب اس دنیا میں ہمارے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، جیسے کہ یوزول طور پہ ہونا چاہیے ایسے، لیکن ایسا بہت ریئر پایا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ والدین نے اپنے بچے کو اپنے فیصلے کا حق خود دیا ہے کہ بیٹا آپ فیصلہ کر لو، جیسے کہ شادی کا فیصلہ ہو گیا۔ یہاں پہ سوسائٹی میں یہ پرابلم پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی کوئی بچہ یا بچی اپنے گھر میں شادی کی بات کرے تو اس کو نافرمان قرار دیا جاتا ہے، اس کو غلط انسان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ دیکھو نا ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی کتنی خراب ہو گئی ہے۔ ارے شادی کرنا کوئی جرم ہے کیا؟ یا پھر اگر چلو 5 سے 10 سال کی ایج میں اگر کوئی بیٹا یا بیٹی شادی کی بات بھی کرے تو چلو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اگر ایک ایڈلٹ مطلب 13 سے 14 سال کی ایج میں جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایٹ لیسٹ 4 سے 5 سال میں اس کو میچورٹی آتی ہے یا پھر آنے لگتی ہے، تو 18 سے 19 سال کی ایج تک، اس ایج میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے والدین سے اپنی شادی کی درخواست رکھے کہ میری شادی کروا دے، تو میرے خیال سے ان والدین کو اپنے بچے کو ہار پہنا دینا چاہیے کہ بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، آپ نے خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے یہ راستہ اپنایا ہے، کیونکہ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک دفعہ ایک 20 سال کا جوان فوت ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ معافی دے، کلیئرلی مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جنازے پہ گئے تھے یا پھر لیکن ان سے سوال پوچھا، انہوں نے سوال پوچھا اگلے بندے سے کہ جو بندہ فوت ہوا اس کی شادی ہوئی تھی، اس کا نکاح ہوا تھا؟ تو جواب آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا تھا ان کا نکاح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پہ اس سے بدقسمت بدنصیب انسان اور کوئی نہیں تھا، جو 20 سال کی ایج کا تھا، جو اچھی خاصی شادی شدہ زندگی کے لائق تھا اور اس کا اب تک نکاح نہیں ہوا تھا، مطلب مرنے سے پہلے، اب 20 سال اس کی ایج رہی تھی تو کم سے کم 7 سے 8 سال اس کے بالغ ہونے کے ہو چکے تھے۔ تو شادی کی اتنی زیادہ ویلیویشن ہے اسلام میں، اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، لیکن ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ 18 سے 19 سال کی ایج میں اگر کوئی بچہ یا بچی شادی کی بات بھی کرے نا تو بس غلط انسان، خراب انسان، ایون کہ زناکار انسان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ اتنے خراب ہو گئے ہو تم؟ نہیں مطلب کیا چکر، کیا باہر کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے تمہارا؟ یا پھر اگر لڑکی ہو تو اس کے لیے تو یہ عذاب سے کم نہیں ہے، کسی لڑکی کے لیے شادی کی بات بھی کر رہا یا پھر شادی کی بات پہ حامی بھی بھرنا، یہ اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں مانا جاتا ہماری سوسائٹیز میں، افسوس کے ساتھ۔ خیر یہ باتیں تو کبھی ختم نہیں ہونی، اور اب تک کہ یہ جتنے لوگوں نے مجھے سنا، آبویسلی ان میں سے ایسے کئی سارے لوگ ہوں گے جو مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے کہ ارے بھائی جا کے گھر بیٹھ جاؤ، تم بڑے آئے، تم ماں باپ کا بھی بھلا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ماں باپ کی بھی کوئی برابری ہے؟ تو بالکل بھائی برابری کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ اپنے احترامات سے باہر نکلیں، اپنے اختیارات سے باہر نکلیں،
جب وہ جن 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 چیزوں کے لیے ان کو ماں باپ کا درجہ دیا گیا ہے، جب وہ اپنے درجے سے ہی نکل جائے تو پھر کاہے کے ماں باپ؟ ٹھیک ہے، ایسے ہی میں اولاد کے لیے بھی کہوں گا کہ اگر اولاد کی اس حد تک آپ عزت کرو جس حد تک اولاد اپنے دائرے میں ہے، اگر وہ اپنے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر کاہے کی اولاد؟ جب آپ پلٹ کے آپ کی عزت ہی نہیں کر رہی تو پھر آپ کیوں حقوق پورے کر کے دے رہے ہو؟ لیکن پہل تو ماں باپ نے کرنی ہوتی ہے نا. اگر ماں باپ اولاد کو عزت دے گی، پلٹ کے اولاد عزت کرنا سیکھے گی تو آگے وہ ماں باپ کی عزت کرے گی. خیر واپس ٹاپک پہ آتے ہیں. تو جو سوسائٹل پرابلم ہے ان میں سے ایک پیرنٹل ابیوز. یہ فیس بک کا ایک گروپ ہے میرے سامنے، میں نے جوائن کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا گروپ ہے، سول بردرز اینڈ سسٹرز آف پاکستان. تو اس میں نے حال ہی میں ایک پوسٹ کی 1-2 دن پہلے. میں نے لکھا کہ ہمیں والدین کے حق میں بچپن سے اتنا ڈرایا جاتا ہے یا ایموشنلی اتنا زیادہ بلیک میل کیا جاتا ہے کہ پھر اکثر ہم اللہ کے حکم توڑ دیتے ہیں، والدین کے نہیں. وہی والی بات پھر سے یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جیسے کہ اللہ نے ایک بیوی کو اس کے حقوق دیے ہیں کہ شوہر کے اوپر بیوی کے اتنے زیادہ حقوق ہیں. تو اب یہاں پہ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، اور یہاں پہ بیٹا ایک دم سے یہ سوچ کر مان جائے اور طلاق دے دے کہ والد ہے میرا، اس سے بڑھ کر تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور جب اسلام نے ان کو یہ رائٹس دیے ہیں کہ بیٹے کو کہو کہ وہ طلاق دے دے بیٹی کو، تو بیٹے کو دینی چاہیے. لیکن یہاں پہ بیوی کے حقوق کدھر گئے؟ بیوی کے حقوق نہ نبھانے پر تو آپ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے نا. تو جو پیرنٹس والی بات ہے، میں یہ اسی لیے ڈیبیٹس میں لگ جاتا ہوں لوگوں کے ساتھ کہ پیرنٹس کی ایسی باتیں ماننا جہاں پہ آپ کے اوپر دوسرے لوگوں کے بھی حقوق ہے تو اس کو آپ پیروں تلے کچل دیتے ہیں، تو بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ جیسے کہ ایک عام انسان ہے یا پھر مڈل ایج انسان ہو گیا، 40 سال کا ایک بندہ ہے، اس کی اپنی اولادیں ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہیں. اب یہ انسان اور اس کے پیرنٹس اگر اس انسان کو کچھ ایسا کام کرنے کو بولے، کوئی ایسا حکم ماننے کو بولے جس میں اس کی اولاد کے لیے خطرہ ہے، تو وہ کیسے مانے گا وہ بات؟ چلو وہ اپنے پیرنٹس کے لیے وہ مان جائے کیونکہ وہ حقوق ہے پیرنٹس کے اس کے اوپر، لیکن اگر اس بات کے ماننے سے اس کی آنے والی اولاد یا پھر جو اولاد اس کی جی رہی ہے اس دنیا میں، ان کے لیے ان کا فیوچر سپوائل ہو سکتا ہے، تو کیسے مانے وہ بات؟ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ اب یہاں پہ بھی وہ والے لوگ آ جائیں گے کہ باقی کام اللہ کا ہے، اللہ پہ چھوڑ دو، جو پیرنٹس بول رہے ہیں وہ مان جاؤ. ارے بھائی آپ خود آ کے اس بندے کی جگہ پہ بیٹھ جاؤ اور پھر میں اپنا نام بدل دوں گا اگر آپ نے وہ حکم اس ٹائم پہ مان لیا تو. کیونکہ جب آپ ایک باپ کے حیثیت سے سوچیں گے نا کہ یہ فیصلہ، پھر بھلے ہی اگلی طرف سے کوئی بھی آپ کو حکم دے رہا ہو، ماں باپ ہو یا پھر دوست ہو یا پھر کوئی بھی انسان ہو، آپ اس کے حکم کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، لیکن اگلی طرف سوچیں گے کہ اگر یہ حکم میں مانوں گا تو میری اولاد کے لیے خیر نہیں ہے، اس میں میری اولاد برباد ہو جائے گی. کیا کروں گا میں اس حکم کا؟ اچار ڈالوں گا. جن ماں باپ کا اگر حکم میں مان بھی جاؤں تو کل کو تو میری اولاد کی زندگی برباد ہونے پر ان سے گلہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو قبر میں پڑے ہوں گے نا. تو میں اولاد کو کیا بتاؤں گا؟ اولاد کے لیے تو میں ذمہ دار ہوں گا نا. اس ٹائم پہ میں والدین کی ایج کا ہو چکا ہوں گا، 60-70 سال کا. تو اولاد اگر مجھ سے پلٹ کے سوال کرے کہ ابا آپ نے ہمارے لیے یہ ایسا کیوں کیا تھا، ہماری زندگی کیوں برباد کر دی، تو اس طرف تو کچھ ہے بھی نہیں. میرے اوپر اب کوئی لیڈر ہے بھی نہیں کہ میں ایسے کر سکوں کہ بھائی اس نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا. یہاں پر تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا ہے نا. تو اب اولاد کے لیے صرف میں. تو جس چیز کے لیے آپ جواب دہ ہے اس چیز کے لیے دوسرے انسان کا حکم مان کے کیا اکھاڑ لیں گے آپ؟ اسپیشلی اس سچویشن میں جب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ حکم میں مان جاؤں تو یہ غلط ہے. تو ایسے سچویشنز پہ صرف اسی بات کو لے کر، انہی مسائل کو لے کر میں ڈبیٹس میں چلا جاتا ہوں، یا پھر کوئی بھی بندہ ڈبیٹس میں چلا جاتا ہے کہ آخر والدین ایسا کیوں کرتے ہیں. تو پوسٹ کی طرف چلتے ہیں. پوسٹ میں اسکرین پہ آپ کو شو نہیں کروں گا، لیکن آپ کو ایک ایک بندے کے جو کمنٹس ہیں، وہ پھر چاہے پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو، وہ سارے آپ کو مینشن کروں گا اور بتاؤں گا کہ لوگوں نے اس پہ رائے کیا دی ہوئی ہے اپنی. کون سا لڑکا یا کون سی لڑکی، کون سا مرد یا کون سی عورت کیا کیا لکھ رہے ہیں نیچے. تو جہاں تک میری ریسرچ ہے، میری اس پوسٹ پہ 276 لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، جن میں سے جو میں نے سارے ریڈ کیے ہوئے ہیں، ہر بندے کو رپلائی دیا ہوا ہے، جن میں سے 250 سے اوپر تک، مطلب کہ تقریباً 92 سے 93% لڑکیاں فریاد کر رہی ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑا مدعا آپ نے اٹھا لیا ہوا ہے. نہیں تو آج کل تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہی ختم ہو چکی ہے ایک مرد ذات سے. کوئی ایسا بندہ بھی ہو معاشرے میں جو یہ سٹیپ اٹھا لے اور کہیں کہ والدین غلط کہہ رہے ہیں تو غلط والی بات مان کے اپنی بیوی کی زندگی کیوں برباد کروں میں، یا اپنے بچوں کی زندگی کیوں برباد کروں میں. کیونکہ موسٹلی ایسے سٹیجز ہوتے ہیں جہاں پہ والدین وہ حکم دے رہے ہوتے ہیں جن کا بعد میں آپ کو اچھا خاصا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بات اگر میں مان جاؤں تو کافی ساری پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں، پوری لائف انسان کی برباد ہو سکتی ہے. تو اب کے لیے اگر مان جاؤں اور بعد میں پھر
کیا ہوگا؟ آبویسلی یہی ہوگا کہ والدین اتنا سا کہہ دیں کہ ہاں بیٹا ہمیں کیا پتا تھا کیسا ہوگا، ہاں ہم معذرت خواہ ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آئندہ سے نہیں ہوگا. لیکن اگر یہاں ایسے سٹیجز پہ اگر کسی بیٹی کو والدین کے کہنے پہ طلاق دے دی جائے، اس بیٹی کی پوری زندگی آپ نے برباد کر لی، تو کیا والدین کے معذرت خواہ ہونے پر اس بیٹی کی خراب ہوئی زندگی واپس ٹھیک ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے لکھا ہے بے شک ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، لیکن صرف اس بات کے لیے جہاں خود اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے والدین کا حکم ماننے کے لیے، بجائے اس کے یہاں والدین کے کہنے پر پرائی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی جاتی ہیں. بعد میں پتہ چل جاتا ہے قصور تو والدین کا تھا، لیکن پھر کیا فائدہ. یہ اتنی سی میری پوسٹ تھی، اس پہ 276 لوگ کمنٹس کر چکے ہیں، اور اس پہ اور بھی کمنٹس آ رہے ہیں، جن میں سے 93% تک لڑکیاں کمنٹس کر رہی ہے، فیمیلز کمنٹس کر رہی ہے، میری بہنیں ساری کمنٹس کر رہی ہیں کہ بھائی آپ نے ایک ایسا ٹاپک چنا ہے جس کو لوگ کوئی ویلیویشن ہی نہیں دیتے، جس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے، کہ یہ کوئی فضول سی بات ہے. مطلب ایک گھر میں ایک بیٹی کے ساتھ، ایک بہن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کے شوہر کے تھرو، اس کے ساس اور سسر کی وجہ سے. اب اس کا شوہر بیچارہ تو آبویسلی وہی کہے گا نا، کیونکہ بچپن سے اس کو یہی سکھایا گیا ہے بیٹا کچھ بھی والدین کریں پلٹ کے جواب نہیں دینا، وہ غلط بھی کریں تو بھی خاموشی اختیار کرنا. اف تک، ارے یار اف تک یہ لکھا کہاں پہ ہے؟ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو کہاں پہ لکھا ہے؟ چلو کہیں پہ لکھا بھی ہو تو ساتھ میں جو اولاد کے حقوق ہے والدین پر، اور والدین کی بات کہاں پہ ماننی چاہیے کہاں پہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف شرک والی بات نہیں ماننی چاہیے، کہ مطلب آپ کو کہے کہ کافر بن جاؤ، تو وہ والی بات نہیں. باقی اگر آپ کی والدہ یا آپ کے والد اگر ہندو ہیں تو اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے ان کو مندر تک لے کے جانے کا بھی حکم ہے اللہ کی طرف سے. بھائی ٹھیک ہے اگر ہمارے والدین ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، لیکن اگر ہوتے بھی کوئی ہندو یا پھر کرسچن یا پھر جتنے بھی غیر مذاہب کے والدین ہیں، تو ہم اتنا بھی کر دیتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی بیٹا، یہ انکنڈیشنل لو ہے بیٹے کی والدین کی طرف اور والدین کی طرف سے اولاد کی طرف، اس کو انکنڈیشنل لو کہا جاتا ہے. مطلب اس میں کوئی خود غرضی نہیں ہوتی کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اس کے بدلے مجھے یہ ملے گا، جیسے کہ ماں اور بیٹے کا پیار ہوتا ہے یا ماں اور بیٹی کا پیار. تو لیکن یہی انکنڈیشنل لو جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جب پرائی بیٹیاں گھر آ جاتی ہیں آپ کے، تو تب یہ انکنڈیشنل لو والدین کی طرف سے تھوڑا سا کم ہونے لگتا ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ خود غرضی وہ تھوڑی سی پکڑ لے لیتی ہیں. والدین یہ سوچنے لگتے ہیں دن بدن کہ ہمارا بیٹا چھین لیا گیا ہم سے، اور اب ہمارا بیٹا ہمیں اتنی امپورٹنس نہیں دیتا جتنی کہ شادی سے پہلے دیا کرتا تھا، یا پھر ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ میں اتنے پیسے نہیں دیتا جتنی کہ شادی سے پہلے دے دیا کرتا تھا. اب یہ بات وہ قطعاً نہیں سوچیں گے کہ بیٹے کی پہلے بیوی نہیں تھی، بیٹا پہلے سنگل تھا، تو اگر وہ مہینے کے 30,000 کما رہا تھا اور ہمیں 25,000 دے کے 5,000 اپنی جیب میں ڈال رہا تھا، تو اب اگر اس کی بیگم آئی ہوئی ہے یا اگر اب اس کے بچے ہیں، تو اب اگر وہ 30 میں سے ہمیں 15,000 دے رہا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے پیچھے. اس دنیا کی رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ وہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اوپر سے ایک مرد ذات ہے. وہ انکنڈیشنلی سب کچھ کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اور اپنے والدین کے لیے، جتنا اس سے ہو سکتا ہے. یہ بذات خود میں ایک مرد ذات ہو کے بول رہا ہوں کہ ایک مرد ذات کی نا میرے خیال سے کسی بھی بیوی کو، ان کے بچوں کو یا والدین کو، ایک مرد ذات پہ یہ شک کم سے کم نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے خود پہ زیادہ خرچ کیا اور ہم پہ کم. مرد ذات کبھی بھی، موسٹلی آپ معاشرے میں جتنے بھی مرد ہیں، پھر چاہے وہ ہائی فائی لائف جی رہے ہوں یا پھر مڈل کلاس کے لوگ ہوں، لیکن آپ ان کے امراض کو دیکھیں گے تو وہاں پہ جتنے بھی مرد ہیں وہ اپنے سے زیادہ، ایون کہ آپ ان کے کپڑوں کو بھی دیکھ لیں گے نا، تو ان کے کپڑے بھی پھر چاہے ان کی اگر بیگم ہو یا ان کے والدین ہوں یا بچے ہوں، ان ساروں کے کپڑے اس مرد کے کپڑوں سے مہنگے ہوں گے. مرد اپنے بارے میں اتنا نہیں سوچتا جتنی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور یہ انکنڈیشنل فطرت والی بات ہے. جیسے کہ کتا بیٹھتا ہے نا، تو بیٹھنے سے پہلے وہ دم ہلا کے جگہ صاف کر لیتا ہے کہ میں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے. اب یہ اس کو سکھایا نہیں گیا ہے، یہ فطرتاً بات ہے، اس کے ذہن میں پہلے سے ڈالی گئی بات ہے. تو اس طرح ایک مرد ذات کی ذہن میں یہ بات آٹومیٹیکلی آ چکی ہوتی ہے میچور ہونے تک، کہ وہ خود کے لیے کرے نہ کرے، لیکن اس کے سر پہ ذمہ داریاں ہیں، وہ لازمی پوری ہونی چاہیے. Please subscribe my channel. Thank you.